हाँ, जब टेस्टर तो लगा लिया हुकूमत ने और उसके बाद अब ये फैसला भी हो गया कि आपको मुबैना तौर पे गिरफ्तार किया जाएगा। अगले दिन जब उनको ट्रांजिट बेल मिली तो उसके बाद वो वापस इस्लामाबाद आए। तो खान साहब टार्जन तो इतने किए हैं। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त एक बेबसी की वहाँ पे तस्वीर बने बैठे। इसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक बार फिर मैसेज दिया गया कि निक्कू बन के रहो। गला के अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो कोई हुक्म नहीं जारी कर सकते हो। इन्नी सारी जनाब टोटल थोड़ी वजारत आला इमरान खान साहब हर आने वाले दिन मजीद गहरी दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इमरान खान ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के चारों तरफ से घेराव का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस लिए जाने के बावजूद उन्होंने ये अंदिया ज़ाहिर किया है कि उन्होंने जो कुछ इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान और एक जज साहिबा के बारे में कहा था उस पर उनको कोई अफसोस नहीं और वो उस मौक़िफ़ पर कायम हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में कल पेश होने जा रहे हैं। क्या इमरान खान साहब वाकई इतने टार्जन हैं? ये आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करेंगे आज के प्रोग्राम में। और फिर परवेज़ इलाही साहब को भी वार्निंग दी गई है कि जनाब वज़ीर आला बनने की कोशिश ना करें, निकू बनकर रहें। किसने वार्निंग दी है, किसका निकू बनने को कहा है, ये आपके साथ अर्ज़ करेंगे। और फिर जनाब कचहरियाँ आबाद हो गई हैं। अपोजिशन के रहनुमा खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जो है इस वक्त हमें कचहरियों में ज़मानतें कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुकदमे भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहबाज गिल साहब को भी आज जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया गया है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले कि ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के ताज़ा जलसे की। अब से कुछ देर कबल उनका एक जलसा ख़त्म हुआ है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में उन्होंने एक जलसा किया। उस जलसे में उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की हैं। चूँकि अब उनके तकरीरों के बराह रास्त नशर होने पर पाबंदी है और वो जो गुफ्तगू करते हैं वो भी एडिट होकर टीवी चैनल्स पर चला करेगी, तो वो जो चीज़ें हैं वो पब्लिक के सामने नहीं आती। तो हमने कहा आपके साथ हम कुछ अर्ज़ करते हैं, कुछ थोड़ा सा उसका तज्जिया भी करते हैं कि जो उन्होंने गुफ्तगू की है खान साहब अपने आप को कहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे हैं। उन्होंने जनाब बात की डॉक्टर शहबाज गिल की और कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल एक प्रोफेसर है और एक प्रोफेसर के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। वो अमेरिका से अपनी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए यहाँ आया था और उन्होंने कहा कि उनको 2 दिन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। और किस मुल्क में ऐसा होता है जहाँ पे जो है वो इस तरह होता हो प्रोफेसर्स के साथ। तो खान साहब वैसे ये भूल गए कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो एक बाकायदा तस्वीर सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही कि एक प्रोफेसर साहब ज़ेरे हिरासत इंतकाल फरमा गए और उनकी लाश अस्पताल में पड़ी हुई थी और उस लाश को भी हथकड़ी लगी हुई थी। इमरान खान साहब ये बात भूल गए। इमरान खान साहब ये बात भी भूल गए कि जब वो इक़्तिदार में थे तो इसातिज़ा ने जो है वो एहतजाज करने के लिए बन्नी गाला की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी। इस्लामाबाद में आए थे तो जो फैंटी उनको लगी थी, जिस तरह उनके खिलाफ मुकदमे बने थे और जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई थी, वो ये भूल गए। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि डॉक्टर शहबाज गिल यहाँ पर बतौर प्रोफेसर काम नहीं कर रहे थे। वो यहाँ पर उनके एक ज़ाती मुलाज़म उनके जो स्टाफ है उसके चीफ के तौर पे काम कर रहे थे। तो ये वैसे खान साहब ने जो कंपैरिजन दिया ये बनता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब अदालत में ये साबित हो गया कि उन पर तशद्दुद हुआ है। अभी तक तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कोई तशद्दुद वगैरह तो साबित नहीं हुआ, लेकिन खान साहब तो अच्छा आदमी है, जो दिल करे वो कह देते हैं। और फिर उन्होंने एक बार फिर कहा कि जनाब वो जो जज साहिबा को उन्होंने एक तो एडिशनल सेशन जज साहिबा को उन्होंने मजिस्ट्रेट कहा और उन्होंने फिर उन पर तनकीद की कि जनाब वो जब पता चल गया था कि तशद्दुद है इसके बावजूद जो है वो मजिस्ट्रेट ने साहिबा ने जो है वो रिमांड उनका दे दिया मज़ीद तशद्दुद करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैंने जो वहाँ पे गुफ्तगू की थी, मेरे खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी में मैंने क्या किया है उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो वहाँ पे बात की थी जिस पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, मैंने 3 बातें की थी, उनमें से कौन सी बात गलत है। उनका कहना था कि मैंने कहा कि पुलिस ने जिसने जुल्म किया उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो जज साहिबा के बारे में कहा कि कानूनी तौर पर एक्शन का कहा था, डंडा पकड़कर एक्शन का नहीं कहा था। तीसरी बात उन्होंने यही कही कि मैंने कहा था कि शर्मनाक चीज़ और शर्म आनी चाहिए। यानी कि इमरान खान साहब ये बता रहे हैं कि वो उन तीनों चीज़ों पर कायम है। अब इन तीनों नुकात पर भी बात कर लेते हैं। उन्होंने फरमाया कि पुलिस ने जुल्म किया और जिसने जुल्म किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि IG और DAG हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा कि कानूनी तौर पर एक्शन लेंगे। बिल्कुल खान साहब ने ऐसा नहीं कहा था। और उन्होंने कहा था कि जज ज़ेबा मजिस्ट्रेट ज़ेबा
ہم تم پر بھی ایکشن لیں گے، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ شرمناک چیز ہے، شرم آنی چاہیے، یعنی کہ جو ایک عدالت کی جج صاحبہ فیصلہ دے رہی ہیں 2 دن کے ریمانڈ کا، اس پر وہ فرما رہے ہیں کہ شرم آنی چاہیے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کا وہ جسے کہتے ہیں نا پرنالہ وہیں کا وہیں ہے جناب۔ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے، ان کو طلب کر رکھا ہے 31 اگست کو، اور اس کے باوجود وہ اس چیز پر قائم ہیں۔ اور پھر جو انہوں نے اپنی پہلے ٹرانزٹ بیل کرائی تھی، اس کے بعد اب انہوں نے ٹرانزٹ بیل کا پیریڈ ان کا ختم ہو رہا ہے، تو اب انہوں نے فیصلہ بھی کیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کا۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اس جلسے کے جو چند ایک اور نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہماری جو ہے وہ پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ممی ڈیڈی پارٹی، اور اپنے ورکرز کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ ممی ڈیڈی کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر اس وقت کتنا جنون ہے۔ اور پھر انہوں نے اداروں پر تنقید کے حوالے سے کہا کہ جی میں نے کسی ادارے کو میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ہماری جو تنقید ہوتی ہے وہ تعمیری ہوتی ہے۔ پھر نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے وہ جو انہوں نے ان کی عادت ہے، حسب عادت، وہ نام بگاڑ کر لیتے ہیں، وہ نام انہوں نے بگاڑ کے لیے، اور خواجہ آصف کا بھی نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے اداروں کی توہین کی اس طرح تو ہم نے توہین نہیں کی، لیکن مجھے میڈیا پر بند کر دیا گیا، اور میں سوشل میڈیا ٹائیگرز کو سلام پیش کرتا ہوں جو مجھے یعنی کہ زندہ رکھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو میڈیا پر بند کرنا کہ خان صاحب آپ کی تو صرف براہ راست تقریر کے نشریے پر پابندی ہے، ویسے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ کے دور میں مولانا فضل الرحمان بھی، آصف علی زرداری بھی، مریم بھی، نواز شریف بھی، اور آپ کے تمام سیاسی مخالفین کے ٹی وی پر دکھائے جانے پر مکمل طور پہ پابندی تھی، اور چلتے ہوئے انٹرویو تو اتروا دیے جاتے تھے۔ جو انٹرویو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کسی اینکر نے کسی آپ کے سیاسی مخالف کا انٹرویو ریکارڈ کیا، تو وہ انٹرویو آن ایئر جانے سے پہلے آپ اس کو رکوا دیا کرتے تھے۔ ویسے بادشاہ آدمی ہے، اب اس قوم کی ویسے بھی جو ہے وہ یادداشت بہت کمزور ہے، کم از کم خان صاحب ایسے ہی سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ پھر انہوں نے کہا جناب ملک میں استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوں، اور جب تک صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر سیاسی استحکام آئے گا، اس کے بعد ہی جو ہے وہ معاشی استحکام آئے گا۔ یہ چلیں ان کی ایک پولیٹیکل بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی میں وقت دے رہا ہوں کہ الیکشن کا اعلان کرو، اور ورنہ میں قوم کو نکالوں گا، اور وہ آخری کال ہوگی، اور جب میں کال دوں گا تو چاروں طرف سے لوگ اسلام آباد کی طرف نکلیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے گنوایا کہ پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، آزاد کشمیر میں، اور گلگت بلتستان میں، یہ جو 4 علاقے اسلام آباد کے ساتھ لگتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہماری پارٹی کی حکومت، اور یہاں سے لوگ نکلیں گے، اور پھر جو شہباز شریف کی ایک چھوٹی سی علاقے پر ایک حکومت ہے اس کو ہم چاروں طرف سے محصور کر کے رکھ دیں گے۔ یہ انہوں نے جناب دھمکی دیا، لیکن جہاں اس دھمکی کے ساتھ انہوں نے ڈیٹ کوئی نہیں دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا، اور 25 تاریخ کو، 25 مئی کو، تو اس مارچ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور جب ان کو ڈیٹ نہیں ملی تھی تو وہ 6 دن کی ڈیڈ لائن دے کے گئے تھے کہ 6 دن کے اندر الیکشن کا اعلان کریں، ورنہ پھر میں اگلے لاہے عمل کا اعلان کروں گا۔ تو وہ لاہے عمل کا تو مسلسل اعلان کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈیٹ جو 6 دن کی تھی وہ گزرے ہوئے بھی کافی مہینے ہو گئے، اب خان صاحب نے ابھی اس سے آگے کی بات کوئی نہیں کی۔ اچھا، اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرف کو جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو توہین عدالت والے کیس میں نوٹس دیا ہوا ہے 31 اگست کا، اور یہ عمران خان صاحب کم از کم آج کے جلسے کے سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس نوٹس کے والے سے جو موقف ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اگر وہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے تو توہین عدالت کے کیسز میں پھر آپشن عدالت کے پاس کوئی نہیں رہ جاتا کہ وہ سوائے اس کے کہ وہ ملزم کو سزا دے دے۔ غیر مشروط اگر کوئی بندہ معافی مانگے تو پھر عدالت سوچ سکتی ہے کہ اس کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی، معافی قبول ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن جو موقف آج کے جلسے تک کم از کم عمران خان صاحب نے رکھا ہوا ہے اس پہ جو ہے وہ معافی والا آپشن انہوں نے اپنے لیے خود بند کر دیا۔ پھر وہ جس مقدمے کی بات کر رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا جو اس تقریر پر ہوا تھا، اسی کیس میں جو توہین عدالت والا کیس ہے، اس میں اسی حوالے سے جو اس جلسے پہ کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، تو جب خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا تو خان صاحب وہ پنڈی جا کے چھپ گئے تھے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں عرض کی تھی کہ وہ راجہ بشارت صاحب کے گھر چھپے رہے تھے، اور اگلے دن جب ان کو ٹرانزٹ بیل ملی تو اس کے بعد وہ واپس اسلام آباد آئے۔ تو خان صاحب ٹارزن تو اتنے کیے ہیں، میں تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ کتنے ایک ٹارزن ہے یہ بھی آپ کو عرض کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ 3 دن کے اندر انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونا تھا، تو یہ ابھی مشورے چل رہے تھے کہ وہ پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو جناب آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب میں صبح جا رہا ہوں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور اعلان وہ ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ویسے ہی کوئی بہت بڑے ٹارزن ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اگر پیش ہوں گے تو اس میں ٹارزن والی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بتا دیا ہے آپ کے وکیلوں نے کہ جو عبوری ضمانت قبل از گرفتاری ہے وہ آپ بڑے سے بڑے کیس میں بھی ہوں، آپ مرڈر کے کیس میں ہوں، آپ کسی بلاسٹ کے کیس میں ہوں، جتنا بڑا مرضی کیس ہو، عبوری ضمانت قبل از گرفتاری ہو جاتی ہے، اس وقت بندے کی گرفتاری کا خطرہ نہیں ہوتا۔ البتہ جب وہ کنفرم ہونے کی باری آتی ہے، جو
اگلی تاریخ ہوتی ہے تو اس پہ اگلی تاریخ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے, ضمانت منسوخ ہوتی ہے یا کہ وہ کنفرم ہوتی ہے, اس وقت رسک ہوتا ہے. پھر دیکھتے ہیں خان صاحب اس وقت عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, پھر پتہ لگ جائے گا وہ کتنے ٹارزن ہے. پھر انہوں نے جناب اور بھی بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. جو توشہ خانہ والا ریفرنس تھا اس کی بھی سماعت تاریخ مقرر ہوئی ہے, اس پہ بھی ان کو نوٹس ہوا ہوا ہے. پھر جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ جو ڈسکا کا الیکشن تھا جس میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی, جس میں پولیس افسران, محکمہ تعلیم کے افسران اور دیگر لوگوں کو قصوروار قرار دیا گیا تھا, اور جو 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو مبینہ طور پہ اٹھایا گیا تھا ان میں 3-3 لاکھ روپے بانٹنے کا ذکر اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں, اور بتایا گیا تھا کہ وہاں پر فردوس عاشق وان, عثمان ڈار, عمر ڈار وغیرہ موجود تھے, ڈی پی او موجود تھا اور اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ موجود تھے. تو جناب آج الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا کہ جناب آؤ تسی دسو کہ آپ کے بارے میں یہ جو رپورٹ ہے آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. تو ان سب کے خلاف بھی اب ایک کارروائی شروع ہو چکی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. عمران خان صاحب اس وقت بنی گالہ سے براہ راست جو ہے وہ پنجاب کی حکومت چلا رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے سے اتحاد کر کے وزیر اعلیٰ کی نشست تو حاصل کر لی, لیکن وہ اپنی پارٹی کے کسی ایک رکن کو بھی ابھی تک وزیر نہیں بنا سکے ہیں. عمران خان صاحب نے ان کے چارج سنبھالنے سے اگلے دن لاہور گئے اور ان کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ سے اٹھا کے سامنے بٹھایا, اور اس کے بعد ان کو کہا کہ دفتر سے باہر چلے جائیں. اور اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بالکل پھنسے ہوئے ہیں. اپنی پارٹی کے ایک بھی بندہ وہ وزیر نہیں بنا پا رہے, اور جب وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ان کو صاف جواب دے دیا جاتا ہے کہ جناب سب سے بڑی سیٹ وزیر اعلیٰ کی تھی وہ آپ کو دے دی گئی ہے, اب باقی چیزوں پہ آپ نہ جائیں. اب چودھری پرویز الہی کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ وہ پیچھے جا سکتے ہیں. ایک تو اس وقت وہ مکمل طور پہ بے بس وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. جب شہباز گل کی حوالگی کا معاملہ تھا اسلام آباد پولیس کا, تو جیل کے انتظامیہ اس کے راستے میں مبینہ طور پہ رکاوٹ بن گئی تھی, اور اس کے بعد جب وفاقی حکومت کی طرف سے رینجرز اور ایف سی بھیجنے کا کہا گیا تو پھر انہوں نے شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالہ کیا تھا. پرویز الہی صاحب نے اس وقت بھی بڑی کوشش کی تھی عمران خان صاحب کو سمجھانے کی, ایسا ہی پتہ چلا ہے مبینہ طور پہ, لیکن خان صاحب مانے نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا جو مرضی نقصان ہو جائے بندہ نہیں دینا, لیکن بندہ ان کو دینا پڑا. اور پھر جب وہ دینا اس لیے پڑا کہ چودھری پرویز الہی جو ہے نا وہ کبھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کیا کرتے, اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ جی رینجرز آ رہی ہے تو پھر رینجرز کے آنے کا مطلب انہوں نے یہی لیا. حالانکہ رینجرز جو ہے وفاقی حکومت کے ماتحت ہوتی ہے, وہ کوئی کسی اور سے آرڈرز نہیں لیتی, وفاقی حکومت سے آرڈرز لیتی ہے, لیکن اس کے باوجود چودھری پرویز الہی سمجھدار آدمی ہے تو وہ پھر انہوں نے حوالے کر دیا, جس پہ عمران خان صاحب اس وقت ان پہ بڑے تپے ہوئے ہیں. اور پھر کچھ ایسے دفاتر لاہور میں بھی کھل گئے ہیں جہاں سے براہ راست تبادلے اور ٹرانسفر اور پوسٹنگز اور تقرریاں وغیرہ کی جا رہی ہیں. پرویز الہی صاحب اس وقت ایک بے بسی کی وہاں پہ تصویر بنے بیٹھے. اس کے باوجود چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک بار پھر میسج دیا گیا کہ نکو بن کے رہو, اور نکو بن کے رہو عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے, اور جو احکامات جاری ہوں گے بنی گالہ سے ہوں گے. بنی گالہ کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب تو کوئی حکم نہیں جاری کر سکتے ہو, انی ساری جناب ٹوٹل تہاڈی وزارت اعلیٰ ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. وہاں پر پرویز الہی صاحب کو ایسا میسج دیا گیا. اچھا باتیں ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف. ہم نے اپنے پچھلے 2 پروگرامز میں بھی آپ سے عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر اس وقت شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. وہ جو دفعہ 144 کا خلاف ورزی کا ایک مقدمہ درج کیا تھا کہ ان کے خلاف عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز کے خلاف, عمران خان صاحب کے علاوہ اس میں شیخ رشید احمد اور اسد عمر, اسد کیسر, فواد چودھری, سیف اللہ نیازی, علی نواز وان, راجہ خرم نواز, یہ تمام لوگ کو 17 کے قریب رہنما جو تھے وہ اس میں نامزد تھے. انہوں نے اپنی عبوری ضمانتیں جناب اس میں کروائی ہوئی ہیں, اور اب وہ اس کی تفتیش ہوگی, شامل تفتیش ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے. لیکن پارٹی کے اندر بہت زیادہ سراسیمگی پائی جا رہی ہے. عمران خان صاحب جس طرف کو جا رہے ہیں, پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا عمران خان صاحب کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت ان کو یہ بھی یقین ہے کہ وہ پاپولیرٹی کے عروج پر ہیں. انہوں نے کل بھی اپنی پارٹی کے اجلاس میں پرسوں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم لوگوں کو پارٹی کی ضرورت ہے, میں نے تمہیں وزیر بنایا, ٹکٹ دیے, ایم ایل اے بنایا, ایم پی اے بنایا, اور پھر یہ سارا کچھ جب میرے خلاف پرچہ ہوا اور مبینہ طور پہ مجھے بھاگنا پڑا, یہ انڈر دی انورٹڈ کامرز میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. اور لیکن تم لوگ جو وہ 1.5-2 ہزار سے زیادہ بندے بننے گالہ کے باہر نہیں کھڑے کر لا سکے, جبکہ وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو لایا جانا چاہیے تھا. تو ہاں جب ٹیسٹر تو لگا لیا حکومت نے, اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ آپ کو مبینہ طور پہ گرفتار کیا جائے گا اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت آپ کی ضمانت خارج کر دیتی ہے. اس سے پہلے بھی پتہ چلا ہے کہ 6 دفعہ وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی, لیکن وہ شہباز شریف صاحب نے ویٹو کر دیا اور ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لا جا سکی. اب تو وہ کہتے ہیں کہ خود انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پہنچ جائیں, تو اب اگر وہاں سے ضمانت کینسل ہوگی تو پھر گرفتار تو کیا جائے گا. تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ان کی اگر کسی بھی متوقع فیصلے کے حوالے سے گرفتاری کے حوالے سے بہت زیادہ انتظامات
کیے گئے ہیں اور تمام تر تیاریاں وفاقی حکومت نے مکمل کر رکھی ہیں، اور وہ چونکہ ٹیسٹر لگا چکے ہیں کہ آپ کے خلاف کیا، اگر وہ ٹیسٹر میں چونکہ ان کو لگا ہے کہ وہ کامیاب ہوئے، اس لیے اس کے بعد پھر پرچوں کی اور مقدمات کھلنے کی ایک سیریز شروع ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب ہر آنے والے دن مزید گہری دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔